अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं जिसका उन्वान है कि याजूज माजूज का दुनिया में आना क्यों खतरनाक है, जिसको बयान फरमा रहे हैं कारी हनीम मुल्तानी साहब। आइए चलते हैं बयान की तरफ, तवज्जो से सुनें। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है। जिसका दिल करे अल्लाह से मुलाकात करूं, अल्लाह ताला से मुनाजात करूं, अल्लाह जल्ले शानहू से कलाम करूं, अल्लाह तबारक व तआला से मेरी मुलाकात होनी चाहिए। सरकार फरमाते हैं उसे चाहिए ज्यादा सजदे किया करे। इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों मैं अपनी उम्मत के लिए सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी क़यामत तक की सारी दुनिया मौजूद होगी, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, 1,24,000 अंबिया किराम की उम्मत मौजूद है। आप अपनी उम्मत के लोगों को इतनी बड़े मजमे में कैसे पहचानेंगे? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन मेरी उम्मत के वुजू के आज़ा यानी मुंह और हाथ और पैर, वुजू के आज़ा जो वुजू में धोए जाते हैं, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन चांद की तरह चमकेंगे। मैं पहचान जाऊंगा ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते क़यामत के दिन उनके चेहरे पे 3 सतरें लिखी होंगी, माथे पे 3 लफ्ज लिखे होंगे। पहला लफ्ज फरमाया आवाज लफ्ज लिखे होंगे हादा काफिरुन, ये काफिर है, मुसलमान नहीं है। चाहे वो मुसलमानों की बरादरी में शामिल होता हो, मुसलमानों के अंदर उसका रहन सहन हो, लेकिन आका के फरमान के मुताबिक हुजूर ने फरमाया वो कभी भी मुसलमान नहीं रह सकता, मुसलमान बन के मर नहीं सकता। पहली सतर उसके माथे पे लिखी हुई होगी ये काफिर है, दूसरी सतर उसके माथे पे लिखी होगी ये खुदा के गजब का हकदार है, तीसरी सतर माथे पे लिखी होगी अल्लाह के हक को जाया करने वाला है। अब बताओ जब माथे पे पहले से ये सारे मामलात लिखे हुए हैं तो वो कैसे करेगा, कैसे तब्दीली लाएगा अपने अंदर? इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, मर्दों औरतों बादशाहों फकीरों अमीरों गरीबों मजदूरों कोई भी हो, क़यामत के दिन अल्लाह पाक जल्ले शानहू की तरफ से ऐलान होगा सारी मखलूक सजदा करे, सारी मखलूक सजदे में गिर जाए तो सारी की सारी मखलूक सजदे में गिर पड़ेगी। कुरान करीम के 29वें पारे में मौजूद है यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऊन इला सुजूद, अल्लाह पाक अपनी पिंडली मुबारक का नूर दिखाएंगे, नूर देखने वालों सजदे में गिर पड़ो। फला यस्तकीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरकुहुम ज़िल्ला, कुछ लोग ऐसे होंगे कुरान कहता है उनकी कमर में लोहा ठोक दिया जाएगा, झुकने नहीं पाएंगे, पता चल जाएगा ये है वो अल्लाह जल्ले शानहू के 5 वक्त के बागी। थानेदार अगर थाने में बुलाए और सिपाही जाकर के ये कह दे कि जी जिसको पकड़ने के लिए बुलाने के लिए आपने भेजा है वो तो ये कह रहा जाओ मैं नहीं आता हूं। सिविल जज की अदालत से नोटिस आए और वो कह दे कि मैं नहीं आता हूं, सेशन जज की अदालत से इत्तला है कि पेश हो जाओ और वो कहे मैं पेश नहीं होता। अगर दुनिया की हुकूमतें इश्तिहारी मुजरिम करार देकर गोली मार देती हैं, अरे जो 5 वक्त अल्लाह बुलाए और ना आए वो अब भी इश्तिहारी मुजरिम नहीं बना?
5 वक्त एक एक वक्त में कई कई जगह से आवाज आती है। और याद रखो ये जो लाउड स्पीकर लगा है ये फायदे में नहीं, क़यामत के दिन इसका बड़ा नुकसान होगा। जितनी ज्यादा अजान सुनते हो और मस्जिद में नहीं जाते उतना ही डबल गुनाह हो रहा है। सुबह के वक्त में हर चीज उठती है, चरिंदे परिंदे छोटी मोटी तमाम मखलूक अल्लाह का नाम लेती है और ये मुसलमान सोए पड़े हैं। आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। सुबह को हदीस पाक में आता है, कुरान करीम में भी है कि दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह का नाम लेते हैं, पत्थरों के कंकर भी अल्लाह का नाम लेते हैं। जमीन आसमान के दरमियान में समंदर का कतरा कतरा अल्लाह का नाम लेता है, दरिया का कतरा कतरा अपने अल्लाह को याद करता है। और ये बदबख्त नौजवान सुबह के वक्त सोया हुआ है। इसलिए फरमाया वक़द कानू युदऊन इला सुजूदी व हुम सालिमून, जलील हो जाएगा क़यामत के दिन, सारी दुनिया के सामने झुकना चाहता है, मैं भी इनमें मिल जाऊं लेकिन मिल नहीं सकेगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बेनमाज को कब्र में रखो, कब्र के अंदर जब वो जाता है दाई पसली कब्र इतनी जमीन कब्र की उसको दबाती है और आवाज लगाती है, ओ अल्लाह की 5 वक़्त की बाजी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये सारे नाम सुनकर सोने वाले, टेप रिकॉर्ड चलाने वाले, VCR पे बैठने वालों, टेलीविजन पे रहने वालों, अल्लाहु अकबर, और बड़ी जात उस मौला की है, आजा। काम धाम में लगने वालों, मुख्तलिफ किस्म की मसरूफियात में रहने वालों, अल्लाहु अकबर, आजा, उस बड़े ने तुझे बुलाया है। नहीं आता। अल्लाह। इरशाद ग्रामी है कि कब्र की जमीन इतना दबाएगी, इतना भींचेगी कि सज्जी पसली बाई में और बाई पसली सज्जी में, दोनों पसलियां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों में यूं उंगलियां डालकर दिखाई, इस तरह इधर उधर पसलियां निकल जाएंगी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अब कब्र में ऐसा सांप मुकर्रर कर दिया जाता है जो पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक डसता चला जाता है। इतना जहरीला सांप, इतना जहरीला नाग, मेरी तेरी बात नहीं, किसी डॉक्टर हकीम की बात नहीं, किसी वजीर सफीर का बयान नहीं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। आपने यूं फरमाया इतना जहरीला सांप मुकर्रर होगा, अगर पूरी दुनिया में वो सांप एक फुंकार मार दे क़यामत तक सब्ज़ घास पैदा ना हो, जमीन पे कोई सब्जा पैदा ना हो, इतना जहरीला सांप उसे डसेगा। अयो इरशाद फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बोलेगा भी, वो कहेगा कि मैं फजर की नमाज ज़ाया करने की वजह से तुझे जोहर के वक्त तक मारूंगा, जोहर की नमाज तबाह करने की वजह से असर तक मारूंगा, असर की नमाज कज़ा करने की वजह से मगरिब तक मारूंगा, मगरिब की नमाज कज़ा करने से ईशा तक मारूंगा, ईशा की नमाज खत्म करने की वजह से तुझे फजर तक मारूंगा। नमाजें तू न पढ़ी, क़यामत तक मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। कितनी सख्त वईद है, किस कदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डांट दी है कि मेरे दरवाजे पे आओ और मेरा नाम लो, तुम्हारी मुश्किलें हल करूंगा, तुम्हारी परेशानियां दूर करूंगा, तुम्हारी तलखियों को राहतों से बदल दूंगा, और तुम मेरे दरवाजे पे आके सर पर झुका। दुनिया में देखो, किसी का खता कर दो, किसी की खता कर दो, गुनाह कर दो, कसूर कर दो, वो नाराज होता है, आगे से कहता हूं मियां ये मैं हाथ बांधे खड़ा हूं, मैं सर झुकाए खड़ा हूं, तो मियां और अल्लाह वाला कुछ ख्याल तो कर, तेरे आगे मैं सिर नवाई खड़ा।
جو چاہے کر سزا دے اے میں سر نہ آئی پیا بے شک تیرا ہاتھ ہوئے تیرا کھلا ہوئے میرا سر ہوئے میں تیار ہاں بے لوگ بھی ان کو آنکھ دن وہ بھی آدھا او میاں سر نوائی کھڑا ہوں بس کے چاہ ہوں معاف کر دے اور میں کہتا ہوں تو سارا دن گناہ کرتا ہے سارا دن اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے نماز کا سجدہ کر اللہ فرماتے ہیں تو سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا سر اٹھ جاؤ اور تیرے گناہ معاف نہ ہو بڑی کریم ذات ہے بڑی عجیب ذات ہے سبحان و تعالی وتقدس انعام بڑے ملتے ہیں اکرام بڑے ملتے ہیں فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خشوع کے ساتھ پڑھیں نماز پڑھیں اللہ سے مناجات کریں اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی مرادیں مانگیں یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کہتے وقت اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یوں ساری دنیا اپنے پیچھے پھینک دی اب میری دنیا نہیں میں دنیا کا نہیں جب یہ حالات اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیحدہ لطف آئے گا علیحدہ لذت آئے گی علیحدہ سرور آئے گا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران میں تیر لگ گیا جنگ میں لڑائی میں جہاد فی سبیل اللہ میں وہ نکالنے لگے تو حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے انہوں نے کہا جی پھر آخر نکالنا تو ہے کیا کریں ہم نکالنا تو پڑے گا فرمایا میں ترکیب بتاتا ہوں میں نماز کی نیت باندھ لوں گا جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بننی پڑتی سر تو جھکا ہے آدمی الحمدللہ آج کا غریب آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا حدیث پاک میں آتا ہے بدل اسلام غریبا اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے بنگلوں والے نماز پڑھ رہے ہیں کوٹھیوں میں مصلے ہیں جماعت میں رل رہے ہیں اور جتنے یہاں مزدور غریب لوگ ہیں یہ مسجد کے نیڑے نہیں آتے خسرت دنیا والآخرہ دنیا میں بھی ننگے منگے ہائے ہائے آخرت میں بھی بربادی دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر آخرت کا آئے گا آخر سفر تو چاہے 100 سال زندہ رہے 50 سال زندہ رہے بادشاہ بن کر زندہ رہے بڑا دولت مند بن کے زندہ رہے آخر موت آئے گی اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو بعد آ جا اب بھی بعد آ جا سر جھکا اپنے مولا کے سامنے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ پھر کیسے کروں میری توبہ پھر ٹوٹ گئی مولانا فرماتے ہیں بادا بادا 1000 بار شکستی توبہ بادا اب بھی بعد آ جا چاہے 1000 مرتبہ تو نے اپنی توبہ توڑ لی پھر بھی آ جا تیرے گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں میرے خزانے میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں تو یوں کہنے والا تو بل مولا تیرے سوا میرا کون ہے میں کہاں جاؤں اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں جوانی دی تندرستی دی صحت عطا فرمائی
فرمائی، خوبصورت بیوی دی، سونے سونے بچے دیے، آل اولاد دی، 2 ٹائم کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیا، فرمایا ساری چیزیں عطا کی، تیری کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، اور میرے مولا سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، خطاوار ہوں، ذلیل و خوار ہوں، اور حالت یہ ہے سربا سجود ہوں مگر سربا عزموں میں پختگی نہیں، بے شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میرے یقین نہ جمع، سربا سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، گھبراہٹ والے دن میں، ہولناک منظر والے دن میں، جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے، اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، لوگ کہیں گے الہی یہ کون آ گئے؟ آج کا دن جبکہ بڑے بڑے نفسی نفسی پکار رہے ہیں، جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی، یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگایا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم یوں جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے، اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماتے ہیں خوش و خضوع والی نماز پڑھ، سکون والی نماز پڑھ، تسلی والی نماز پڑھ، عبادت سمجھ کے نماز پڑھ، اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے، جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے، سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کا جو رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علماء دیوبند کے، کسی نے پوچھ لیا حضرت نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا پتا چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں، نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم نماز قبول ہوئی کہ نہیں، سبحان اللہ، کیا بڑوں کی بڑی بات۔ فرمایا بھائی اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی قبول ہو گئی، اللہ پاک پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق پھر دیتا ہے، اگر مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی منظور ہو گئی، اگر عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب کی قبول ہو گئی۔ کسی نے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور بات پوچھی، ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں کہ حضرت جی اگر کسی سے دعا کرانی ہو، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، فقیر سے، کسی اللہ والے سے، کسی سے اگر دعا کرانی ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اگر گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈا پانی پلا دو، ٹھنڈا پانی پلا دو، بغیر کہے اس کی اٹریاں بول اٹھیں گی، مطالبہ بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ دعا کرو، خود بخود دل سے نکلے گا یا اللہ جیسے اس نے مجھے ٹھنڈا کر دیا اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دیں۔ مگر یہ کام بھی ہندوؤں نے لے لیا، مسلمان اکڑ گئے کیونکہ ہم گرم، ہمارے لیے جہنم تو ہے ہی نہیں، پانی پلانے والا کام مسلمانوں کا تھا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی پیاسی کو پانی پلائے قیامت کے دن میری برابر میں کھڑا ہوگا، اڑا دیں گے،
پر اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے۔ پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں۔ چکر لگا رہے پیر رات دن، اب کپاس کی موسم آئے گی وہ بھی لڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی، تھوڑا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا۔ کوڑے لوٹے میں، وضو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، میری زبان کٹ گئی، میں تھوک کے تھک گیا۔ کیا ہوا؟ یہ زہر کی نماز اڑا دیں گے، پر اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے۔ پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں۔ چکر لگا رہے پیر رات دن، اب کپاس کی موسم آئے گی وہ بھی لڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی، تھوڑا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا۔ کوڑے لوٹے میں، وضو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، میری زبان کٹ گئی، میں تھوک کے تھک گیا۔ کیا ہوا؟ یہ ظہر کی نماز میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو میں نے عرض کر دیا حضرت آپ کی کنویں کا پانی کڑوا کل سے ہو گیا؟ کہ نہیں کڑوا تو نہیں ہے۔ مولانا فرماتے وہ لوٹا یوں ہی رکھا تھا، میں اس لوٹے کو پھر اٹھا لایا کہ حضرت ذرا دیکھو تو صحیح، پی کے میری طبیعت خراب ہے۔ تو مولانا گنگوہی نے بھی ذرا سا پانی چکھا تو وہ بھی تھوک کے تھک گئے، کڑوا۔ تو مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت جی سے کہ حضرت اس لوٹے میں کیا ہو گیا؟ کنویں کا پانی آپ کا میٹھا ہے، اس میں کیا ہوا؟ ہائے کیا بات فرمائی! یوں فرمایا مولانا یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بنایا گیا ہے جس قبر میں بے نماز دفن ہے۔ مٹی کا گاڑا بنا اور گاڑے سے پھر لوٹا بنا، دھوپ میں سکھایا، ہوا میں خشک کیا، آوے میں پکایا، آج بھی اس میں پانی ڈال دیا، وہ اتنا کڑوا ہے، اتنا تلخ ہے، اور جس مردے نے اس قبر میں عذاب بھگتا ہوگا اس کا کیا حال بنا ہوگا؟ پرواہ نہیں کرتے، جتنا بتاؤ جتنا سناؤ، عورتوں کی عادت نہیں رہی نماز کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خیر نہیں، برکت نہیں، بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ علاج معالجے پہ لاکھوں روپیہ لگائیں گے پر اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں تمام دوائیں، تمام گولی ٹیکے مکسچر جڑی بوٹی میرے اختیار میں ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ ہر چیز مجھ سے اجازت مانگتی ہے، دوا بھی اجازت مانگتی ہے اپنا کام کروں کہ نہیں، گولی ٹیکا بھی دوا مانگتا اجازت اپنا اثر ڈالوں کہ نہیں۔ میری طرف سے اگر اجازت نہیں ہوتی کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔
یہی وجہ ہے کہ آج تمام چیزیں، سکون کتنا برباد ہے، حکمراں ہم سے زیادہ پریشان ہے، ہم ان سے زیادہ پریشان ہیں، غریب ان سے زیادہ پریشان ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ رات کو کھڑا ہی کھڑا پھرتا ہے، نیند نہیں آتی۔ اندازہ لگاؤ، بے نماز مسلمانوں کی جماعت کے پاس قیامت میں کھڑا ہو گیا، آواز آتی ہے وامتاز اليوم ایھا المجرمون، آج تجھے میرے مسلمانوں، میرے بندوں، گناہگار لوگوں کے پاس بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، آج نیک و بد کی الگ الگ جماعتیں بنا دی گئی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، آج زمین بول کر آ کر کے گواہی دے رہی ہے، بول رہی ہے، زمین کہہ رہی ہے الہی مجھ پہ سجدہ نہ کیا، مجھ پہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کی، مجھ پہ درود شریف نہیں پڑھا، استغفار نہیں کیا، کلمے کا ورد نہیں کیا، او میرے مولا ساری زندگی مجھ پہ بدکاری کرتا رہا۔ در و دیوار گواہی دیں گے، کھڑکی روشن دان گواہی دیں گے، چھت گواہی دے گی، وقال الانسان ما لہا، انسان کی ایک ایک حرکت کو آ کے زمین بتائے گی۔ اگر سجدے کیے ہوں گے، عبادت کی ہوگی، حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب نماز میں پچھلی رات کو نیت باندھ کر میرا بندہ قرآن پڑھتا ہے، علیحدگی میں سب سے چھپ کر، سب سے علیحدہ ہو کر اور نیت باندھ کر ادب سے کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے اور کبھی کبھی رو پڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے عرش پہ بیٹھے بیٹھے اتنا پیار آتا ہے کہ اس بندے کا منہ چوم لوں۔ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، بستر سے الگ ہو کر ٹھنڈ اور گرمی میں وضو کر کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تو مجھے اکیلا یاد کر، میں تجھے عرش پہ اکیلا یاد کروں گا، تو مجھے لوگوں میں یاد کر، میں نوری فرشتوں میں تجھے یاد کروں گا، تو میری طرف ایک قدم دوڑ کر آ، میں تیری طرف 10 مرتبہ آتا ہوں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں لبیک یا عبدی، او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگنے والے سو گئے، ضرورت مند سو گئے، حاجت مند سو گئے، پریشان حال سو گئے، پرواہ نہیں رات دن۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ پاک کی عدالت میں خنزیر لائے جائیں گے، سور کی شکل کے لوگ آئیں گے، لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے؟ جانور تو سارے مٹی ہو گئے، کنت ترابا حکم ہوا وہ سارے مٹی بن گئے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ آخری نبی کی آخری بے نماز امت ہے، ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیا گیا۔ تھوڑا سا ذکر کر دوں، لوگ ہمارے بارے میں تو یوں کہہ کر مسائل کو بھی قرآن حدیث، سلطان نور الدین زنگی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بادشاہ ہے، ہر جمعرات کو 1000 درود شریف پڑھنا اپنی زندگی کا نصب العین بنا رکھا تھا، ہر جمعرات کو 1000 درود شریف بلا ناغہ پڑھتا تھا۔ لکھا ہے کہ ایک رات 700 مرتبہ پڑھا، نیند آ گئی، خواب میں دیدار ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو فرمایا نور الدین آج 300 درود شریف کم کیوں پہنچا؟ بادشاہ ہو کر 1000 درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہم غریب ہو کر 100 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور کمال یہ ہے کہ ہر شخص کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی کہ میں جنتی ہوں اور جب سب سے پہلے میں داخل ہوں گا۔ یہی سلطان نور الدین زنگی کی حکومت ہے۔ عیسائیوں اور
پادریوں نے سازش کی، 2 آدمی مسلمان، ظاہری مسلمان بنا کر کے مدینے پاک بھیجے۔ انہوں نے جنت البقیع کے قریب ایک مکان خریدا اور اس مکان سے سرنگ لگانی شروع کر دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس تک۔ مٹی جو نکلتی اسے قبروں کی طرف پھینک دیتے۔ پیسہ چونکہ پیچھے انگریز کی طرف سے آتا تھا، عیسائیوں کی طرف سے آتا تھا، مدینے پاک میں لوگوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑی سخاوت کرتے تھے، بڑی خیرات کرتے تھے۔ ہاں، جو 4 دیگیں پکاتا ہوا نظر آ جائے اس کو ولی اللہ نہ سمجھا کرو۔ جس کے یا سال میں 2-4 مرتبہ نیاز بختی دکھائی دے جائے، تم تو کہتے ہو کہ حاتم طائی کا باپ یہی ہے۔ روزانہ کھانے پکاتے، خیرات کرتے، سخاوت کرتے، لوگوں کو راہوں پہ کھڑے ہو کر پانی پلاتے، نمازیں پڑھتے تھے کافر۔ سرنگ چلتی چلتی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے قریب پہنچی۔ اللہ اکبر۔ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ بادشاہ وقت سویا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا اور ان دونوں آدمیوں کی شکل دکھائی دی۔ آپ نے فرمایا نور الدین تو سویا ہوا ہے اور یہاں مجھے یہ 2 کتے تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اٹھا، میرے گناہوں کی شامت مجھے نظر آئی، خواب مجھے نظر آ گیا، اٹھا، وضو کی، نوافل پڑھے، دعا اور استغفار کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، پھر سو گیا۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری مرتبہ خواب میں دیدار نصیب ہوا اور ان دونوں آدمیوں کی شکل دکھائی دی۔ فرمایا نور الدین تو سویا ہوا ہے، مجھے یہ کتے ستا رہے ہیں۔ پھر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اٹھا، دعا مانگی، وضو کیا، استغفار کی، نوافل پڑھے، پھر تیسری مرتبہ سو گیا۔ پھر خواب میں دیدار ہوا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور وہی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، دونوں عیسائیوں کی شکل دکھائی۔ سلطان نور الدین نے اپنے وزیر اکٹھے کر لیے، اپنے مشیر اکٹھے کر لیے، رات کا وقت ہے، کہنے لگا کوئی نہ کوئی بات ہے، اب یہ خواب نہیں رہا۔ 3 مرتبہ مجھے شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ مجھے یوں فرما رہے ہیں۔ وہ کیسا بادشاہ ہوگا جس کو ایک رات میں 3 مرتبہ آقا کا دیدار نصیب ہو۔ قربان جاؤں اس بادشاہ کے پاؤں سے اڑی ہوئی خاک پہ۔ عربی دوستو یہ بھی غور کرو کہ مشکل اور پریشانی کے وقت میں ہمیشہ اپنے آدمی کو کہتا ہے کوئی، تیری ساتھ کسی کا مقدمہ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، رنجش ہو جائے، اس کو جا کے کہے گا کہ جس پر تیرا 100% اعتماد ہو کہ یہ میرا ہے، یار دیکھ میری ساتھ کیا ہو رہی ہے۔ پتا چلا کہ کالی کملی والے کا اور نور الدین بادشاہ کا کتنا گہرا تعلق ہوگا۔ مشورہ دیا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو کہ دعوت کرو سارے مدینے کے مردوں کی اور آپ بیٹھ کر دیکھتے رہیں، جب وہ آئے پکڑ لیں گے۔ خدا کی قسم کتنا نیک بخت سعادت مند ہوگا وہ بادشاہ جو اہل مدینہ کو دعوت کھلا رہا ہے، سامنے بیٹھا ہے، سارا مدینہ آ رہا ہے، کھا رہا ہے، جا رہا ہے، بادشاہ سامنے بیٹھ کے ایک ایک کی شکل کو دیکھتا جاتا ہے،
دیکھتا جاتا ہے، کہنے لگا کوئی نہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں۔ لوگ کہنے لگے جی مدینہ تو سارا ختم ہو گیا، پھر کوئی باقی نہیں رہا، امیر غریب دکاندار کاشتکار تاجر اچھے برے سب کھا گئے، کوئی پیچھے باقی نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا، پریشان ہوا سلطان نور الدین کہ بات سچ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور غلط ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سلطان نور سچ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور غلط ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سلطان نور الدین زنگی نے گورنر مدینہ کو جلاؤ، آدمی کہاں ہے؟ اندر کی بات نہیں بدلائی، اور آدمی باقی ہے مدینے کے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے آدمی باقی ہے مدینے کے دعوت کھانے والے، تم کیسے کہتے ہو سارے ختم ہو گئے؟ اب حکومت والے کو چل دیے تلاش کرنے، ایک وہیں پہ ہمارے حاجی شفیع صاحب جیسا اچھا آدمی پاس کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا جی مینوں ہن یاد آئے، دو بندے بڑے نیک، بڑے ولی، بڑے سخی، بڑے حاکم تائیں، پر ایک گل ہے وہ کسی کا کھاندے نہیں، وہ تو کھواندے ہیں سارا ہی دن، وہ کسی کا نہیں کھاتے، وہ تو سارا دن کھلاتے ہیں، لوگوں کو سخاوت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں۔ سلطان نور الدین بادشاہ کہنے لگا چلو لاؤ تو صحیح، نہیں کھائیں گے میں دیکھ تو لوں گا، زیارت تو کر لوں گا ان کی۔ ان دونوں نیکوں کو بلا کے لائے جو لوگوں کی نظروں میں ولی اللہ بنے ہوئے تھے، بادشاہ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہی ہے وہ بدماش، پکڑ لیا اور ان کی مالش شروع کی۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ لوگوں میں ایسا سکہ بچھا رکھا تھا انہوں نے کہ پٹائی ان کی ہو رہی تھی، سارا مدینہ رو رہا تھا، ہائے نیکوں کو مار دیا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے وہ دیکھو وہ ستو پلانے والے کی پٹائی ہو گئی، اور فلاں نے جس نے مجھے کپڑا دیا تھا اس کی پٹائی ہو گئی، عورتیں رو رہی ہیں کہ یہ تو ہمیں غریبوں کو کپڑے دینے والے نیک لوگ۔ ان دونوں کو مار پڑ رہی ہے اور سارا مدینہ رو رہا ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ جس کو لوگ ولی کہے وہ ولی نہیں، جس کو خدا کہے یہ میرا ہے وہ ولی ہے۔ اللہ، اہل کشف حضرات نے لکھا ہے، یہ بات قرآن حدیث کی نہیں، اہل کشف حضرات نے لکھا ہے کہ جب رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عورت تھی حسن بصری کے زمانے میں، اپنے زمانے کی ولی اللہ تھی، اس کا جب انتقال ہوا، قبر میں جب رکھا گیا تو منکر نکیر آ کے کہنے لگے مر ربو کا، رابعہ تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگی میں تو ساری عمر کہتی رہی ہوں وہ ہے وہ ہے، آج تو اس سے پوچھو کہ وہ مجھے اپنی بناتا ہے کہ نہیں۔ میں تو ساری عمر اسے پکارتی رہی ہوں، آج تو اسی سے پوچھو کہ وہ میرا بنتا ہے، مجھے اپنی بناتا ہے کہ نہیں۔ ایسے لوگ تھے۔ حضرت میمونہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نیم مجذوب عورت تھی، ولی اللہ تھی۔ شیخ عبد الواحد ایک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، مجرد تھے، دنیا میں شادی نہیں کی، سارا دن روزہ رکھتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے۔ ایک دن تہجد کے وقت رو کے عرض کر دیا الہی میں نے دنیا میں شادی تو نہیں کی، تو جنت میں مجھے کون سی عورت دے گا؟ جو اب آواز آئی میمونہ ملے گی تجھے۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ جو پہاڑ کے دامن میں رہتی ہے۔
शेख को शौक हुआ कि चलो मिलेंगे तो जन्नत में, देख के तो आऊं है किस तरह की अलखौल है। फिक्री अमर है इंसान के दिमाग में। हर आदमी का जी करता है जिससे मेरी शादी हो रही है मैं देख तो आऊं वो है किस तरह की, कि ऐसा ना हो जली हुई लकड़ी हुई फैशनी बुरके में लपेट कर मेरे मत्थे ना मारने को। होता है ऐसा भी। आदमी समझता है कि जमाने भर की हसीना मुझे मिलेगी, लेकिन जो सामने आती है कि इंशाअल्लाह फिर वही होती है। ये सारा सुर्खी पाउडर यही औरतें तो खत्म करती हैं, और अस्पतालों में काम थोड़ा ही आता है। तो शेख अब्दुल वाहिद बुजुर्ग पहाड़ की दामन में पहुंचे, दिन का वक्त है, मैमूना ने नमाज की नीयत बांध रखी है और उसकी बकरियों को भेड़िए बघियाड़ चराते फिर रहे हैं। बघियाड़ और भेड़िए चराते फिर रहे हैं। ये बैठ गया बुजुर्ग वहां। जब हजरत मैमूना ने सलाम फेरा ना, यूं मुंह फेर के कहने लगी, अब्दुल वाहिद या अब्दुल वहाब नाम है, अब्दुल वाहिद अब्दुल वहाब, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तो यहां क्यों आ गया? इससे इसको मारा ले जाना जहां वो ले जाया करते हैं कि इनको भी इल्म गैब था, और खुदा जिसको बता दे। टेलीफोन आ जाता है रेलवे स्टेशन पर खानेवाल से कि तेजगाम इतने बजे पहुंच रही है, वो ऐलान कर देते। ये गैब का इल्म थोड़ा ही है, वो तो खानेवाल वालों ने खबर दी। अल्लाह जिसको जितनी खबर दे दे उतनी रहेगी ना, ज्यादा तो नहीं। अल्लाह मियां अपने खजाने को किसी के हवाले नहीं करता। हजरत मैमूना कहने लगी, या क्यों आया, मिलने का वादा तो जन्नत में था। कहने लगा, मेरा नाम किसने बताया तुझे? मेरा नाम किसने बता दिया तुझे? कहने लगी, वाह वाह, जिसने मेरा सारा पता तुझे बतलाया वो तेरा नाम बताना मुझे नहीं जानता। और वो हैरान होकर के देखने लगा कि भेड़िए बघियाड़ बकरियां चराते फिर रहे हैं। कहने लगी, क्या देख रहा है? मैं उसके काम में लगी हूं, वो मेरा काम खुद करे, भेड़ियों से कराए, कोई करे, मुझे क्या गरज है? मैं उसकी इबादत में लगी हुई हूं, मेरा यही काम है। अहले मदीना रो रहे हैं, ना मारो, बड़े सखी हैं, बड़े नेक हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। हर मुहर्रम में इनके यहां न्याज की देग पकती है, बड़े चावल बांटते हैं, खड़े पे मजलिस लगती है, बड़ा जबरदस्त इनका कारोबार है। नमाज नहीं पढ़नी, रोजे नहीं रखने, अरकान इस्लाम को ढा देना, एक चावल देग बांट करके जन्नत के दरवाजे पे, ऊंचे दरवाजे पे नाम लिखवा लेना। अगर यूं नाम लिखे जाते तो बिलाल का चमड़ा ना उधेड़ा जाता। पिटाई हुई दोनों की, मदीना मुनव्वरा के हुक्मरां पुलिस वाले मार रहे, सारा मदीना रो रहा है। ये क्या बात हुई? जो इतने नेक थे, जितने अल्लाह वाले थे, इतने सखी थे, इनको ना मारो। ये तो सारे मदीना पे रात दिन सदका करते हैं, खाने वाले नहीं खिलाने वाले हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने खूब मालिश कराई। उसके बाद एक बोल उठा, आओ मैं बताता हूँ। जिस मकान में रहा करते थे उस मकान में चारों तरफ जाके दिखलाया, फिर मुकर गया, कुछ नहीं मिलता। जहाँ मुसल्ला बिछा हुआ है, मुसल्ला उठा कर तलाश किया, उस मकान में भी कुछ नहीं मिला। न उन्होंने बतलाया, मार खाते पक्के होंगे ना 10 नंबरिए, बताया ही नहीं। फिर पूछा कि ये किस मकान में रहते हैं। उस मकान की जाकर के पुलिस ने तलाशी ली, न कोई मिट्टी, न कोई गड्ढा, न कोई सुराख, कुछ भी नजर न आए। हैरान है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। और जब कुछ न उन्होंने बतलाया, मार मार के थक गए, न मकान से कुछ पता चला। नूरुद्दीन ने सर सजदे में रख दिया, मेरे मालिक बंदा हूँ, रहम
رہنمائی فرما۔ میں آخر بندہ ہوں، مجھے غیب کا پتہ نہیں لگتا، پہنچ تو گیا ہوں، آدمی پہچان لیے، آگے میری تو ہی رہنمائی فرمائے گا۔ بس دل میں اللہ پاک نے ڈال دی کہ جس مصلے پہ کھڑے ہو کر تم نے سجدہ کیا نا، یہ مصلہ تو اٹھاؤ۔ مصلہ اٹھایا تو نیچے سے چٹان، باقی تمام فرش سے الگ ایک چٹان ہے پتھر کی۔ چٹان اٹھا کر کے دیکھا، یہاں سے لے کر گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل سرنگ لگائی جا چکی تھی، اور عیسائی کافروں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس نکال کے لے آؤ، پھر ہم مسلمانوں سے مطالبہ کریں گے کہ تم جو کہتے ہو یہاں ہمارا نبی ہے، یہاں ہمارا نبی ہے، یہاں ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں ہمارا رسول ہے، تو نبی کے جسم کو زمین نہیں کھایا کرتی، آؤ کھود کے دکھلاؤ ہمیں کہاں ہے، قبر خالی ملے گی، مسلمان چھوٹے ہو جائیں گے۔ یہ پروگرام تھا کافروں کا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے چاروں طرف 9 دیواریں بنوائی، زمین کی نچلی سطح سے لے کر اوپر تک، اور اس میں لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی، شیشہ، ہر قسم کی دھات ملائی کہ کوئی بھی توڑ نہ سکے۔ اب جہاں میں اور آپ جا کر کے سلام پڑھتے ہیں نا، 9 دیواریں ہیں اور 10ویں جالی ہے، 9 دیواریں ہیں اور 10ویں جالی ہے، یہاں کھڑے ہو کر کے ساری کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام عرض کرتی ہے۔ تمہارا کیا کہنا؟ تمہیں تو وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ لیتے ہو، تمہارے لیے بھی یہی کافی ہے۔ کیا کرو گے مدینے جا کر؟ نہ مدینے والا تمہیں ٹھہرنے دے، نہ تم وہاں ٹھہرو، نہ رہو، نہ مرو، کوئی چیز بھی تمہارے بس کی نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے، بات یوں چل نکلی، آج کوئی مضمون بنا کر کے نہیں لایا کہ اللہ پاک نے بادشاہوں کو ولایت دی، حکمرانوں کو ولایت دی، خلیفاؤں کو ولایت دی، وزیر اولیاء کرام میں سے تھے۔ آج غریبوں کو کیا ہوا کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، بلکہ ایک وقت تھا لوگ بچا کرتے تھے۔ عالمگیر بادشاہ مغلیہ خاندان کا ہے رحمہ اللہ، نیک آدمی ہے، بہت اللہ والا ہے۔ اس کے زمانے میں ایک بہروپی نے پیری کا روپ دھار لیا، بزرگ بن بیٹھا ایک جھونپڑی میں۔ اس نے کئی شہر کے قریب بنائی ہوگی، یہ ہمارے زمانے کے جتنے ملنگ ہیں نا، کلیوں والے، قبرستان کے کنارے پہ جا کے کلی بناتے ہیں۔ جتنی چرس، جتنی فیم، جتنی بھنگ، جتنا جوا قبرستان میں ہوتا ہے شہر میں نہیں ہوتا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں جتنی بدکاری لوگ قبرستان کے ارد گرد کرتے ہیں اتنی بدکاری چکلے میں نہیں۔ الزام ہمیں دیتے ہو، تم مردوں میں بیٹھ کر شراب پیو، جنگ پیو، چرس پیو اور بکواس کرو، نماز نہ پڑھو، حرام خوری کرو، اور پھر وہاں بھی ہم اس قبرستان میں عیب کیے جاتے ہیں جہاں جائے بغیر تیرا گزارا نہیں۔ لاکھوں من مٹی کے نیچے جانا پڑے گا، اور خدا کے بندے قرآن پر ان کی روح کو بخش، قبروں کو یاد کر، قبر کو دیکھ اور اپنے جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچ، ایک دن میں بھی یہاں آؤں گا۔ یہ جتنے آئے ملنگ مہاڑے ہر قبرستان کے کنارے پہ جا کے بیٹھیں گے، اور پرلے کنارے پہ۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کوئی باعمل آدمی، اچھا متقی قسم کا آدمی قبرستان سے گزرتا ہوا سورۃ یاسین پڑھ کے بخش کے چلا جائے، نبی نے ارشاد فرمایا 40,000 مردوں کی نجات ہو جاتی ہے۔ کتنے کامیاب تھے یہ لوگ
کہ جنہوں نے نمازیں نہیں، روزے نہیں، حج و زکات نہیں، خدا اور اس کے رسول سے ان کا کتنا تعلق تھا۔ آج بھی بے شمار حضرات، حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب ذلو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، نابینا بزرگ ہے، عمر رسیدہ ہے، 80-90 سال عمر ہے، 18 برس ہو گئے، جالیاں پکڑ کے بیٹھا ہے، آقا تیرے قدموں میں دفن ہو جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ہے ولی اللہ۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب ذلو مولانا زکریا صاحب، جن کی فضائل کتابیں پڑھتے ہو، کتنی عمر گزر گئی، مدینے پاک میں بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسرے اولیاء کرام، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ، مولانا مظفر حسین کاندلی رحمہ اللہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہزاروں اولیاء کرام جنت البقیع میں دفن ہے، جنت المعلا میں دفن ہے۔ اور جس کو نوازتا ہے اب بھی نواز رہا ہے۔ اسی سال حج کے لیے گئے مدرسہ ربیہ خیر المدارس کے محتمم حضرت مولانا محمد شریف صاحب جلندری مرحوم، میں دعا کرنے گیا، اسٹیشن چھوڑنے گیا، ملا، عصر کا وضو کیا ہے، بیت اللہ کے دروازے پہ دھڑام سے گر کے جان دے دی۔ اور مرتے تو یہاں بھی ہیں، اسپتالوں میں نہیں مرتے لوگ، ایکسیڈنٹوں میں نہیں مرتے، قربان جاؤں اس مرنے پہ جو اللہ کے دربار میں مر جائے۔ اللہ کے دربار میں جان دے دی، جنت المعلا میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور سیدہ خدیجہ کے درمیان میں جگہ مل گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ خداوند کریم جس کو کوئی مقدری چیزیں ہیں بنانے سے نہیں بنتی، بہرحال طلب تو ہونی چاہیے، دل میں ارمان تو ہونے چاہیے، ہر وقت دعا تو ہونی چاہیے، یا اللہ دفن بھی اچھا ہو، کفن بھی اچھا ہو، نماز جنازہ بھی اچھی ہو، اور آخری وقت بھی اچھا ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے دم نکل جائے تو اور کیا چاہیے۔ اس لیے یہ چیز عرض کر رہا ہوں کئی جمعوں سے، تاکہ ہماری کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اولیاء کرام وہ ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہے، سنت کی تابعداری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی ایسے اولیاء کرام کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے اور مجلس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اسے شیئر ضرور کریں۔